अस्सलाम वालेकुम सीरिया 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ। आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजर रहा है उसे आसान कर सकता है, हमें नहीं पता होता। बट हर कोई अपनी तरह की स्ट्रगल से लाइफ में गुजर रहा होता है। और अगर आपके कुछ अच्छे अल्फाज किसी और का दिन अच्छा कर दे, किसी और का दिल हल्का हो जाए आपकी किसी बात से, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सबसे पहले बात करती हूँ फैसलाबाद शहर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर के आज के दिन में 42 डिग्रीज़ रहेगा और कम से कम टेम्परेचर आज के दिन में 28 डिग्रीज़ रहेगा। इसी के साथ अगर हम यूवी इंडेक्स की बात करते हैं 7 है, काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। मोटर बाइक पर ट्रैवल कर रहे हैं तो सर के ऊपर कोई ना कोई कपड़ा लाजमी तौर पे बांध लें और कोशिश करें लाइट कलर के कपड़े पहनें ताकि गर्मी से आप अपने आप को बचा सकें। और ऑफ कोर्स हाइड्रेटेड रहने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी थ्रू आउट द डे पिएँ और हो सके तो एक ठंडे पानी की बोतल अपने साथ कैरी करें। जहाँ भी जा रहे हैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद पानी ठंडा पीते रहें। बारिश की अगर हम बात करते हैं, कल सुबह आपको पता है जब हम बात कर रहे थे मौसम के हवाले से तो मैंने मेंशन किया था कि अगले हफ्ते में बारिश के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। एज ऑफ नाउ लग रहा है कि शायद बारिश ना हो नेक्स्ट वीक में, लेकिन फैसलाबाद शहर का मौसम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और ये वक्त ही बताएगा कि किस तरह से अगले हफ्ते में हमें मौसम तब्दील होता हुआ नज़र आता है। हर रोज़ हमें आंधियाँ नज़र आती हैं, तेज़ हवा आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रही है, लेकिन फिर भी कोई प्रिडिक्शन इस वक्त नहीं की जा सकती। विजिबिलिटी की बात करें तो 4 किलोमीटर्स है। हल्की सी हेज़ की वजह से विजिबिलिटी इम्पैक्ट हो रही है। और आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश होती है आप लोगों को फैसलाबाद शहर के डिफरेंट चीज़ों के बारे में हम आपको अपडेटेड रखें। ट्रैफिक के हवाले से बात करते हैं, वकास हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वकास। जी वालेकुम अस्सलाम फातिमा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। बताइएगा किस तरह से आज ट्रैफिक की सूरत हाल है फैसलाबाद शहर में? फातिमा, ट्रैफिक की सूरत हाल आज जो है, एक तो हमारे कंस्ट्रक्शन जारी वाले जो रोड हैं वो आल्सो वही चल रहे हैं जिस तरह से गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। खासतौर पर सरगोदा रोड की अगर बात कर ली जाए तो सरगोदा रोड पर सूरत हाल जो है वो खासी गंभीर है, चूंकि ट्रैफिक वार्डन के जो है वो मौका से गायब होने के बाद जो डाइवर्शन प्लान दिया गया था उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। चूंकि सरगोदा रोड के हवाले से डाइवर्शन प्लान ये दिया गया था कि बड़ी तमाम गाड़ियां, खासतौर पर लारी अड्डा से निकलने वाली गाड़ियां जो हैं वो मिल्लत रोड का इस्तेमाल करेंगी, जबकि इसके साथ ही कहा गया था कि स्टेशन चौक से निकलने वाली बड़ी बसें जो हैं वो जेल रोड से होती हुई सरगोदा रोड मोटरवे को टच करेंगी। लेकिन ट्रैफिक वार्डन की अदम मौजूदगी के बायस जो है डाइवर्शन प्लान पर अमल नहीं हो रहा और बड़ी बसों के सरगोदा रोड पे आ जाने के बायस जो है ट्रैफिक शदीद मुश्किलात का शिकार है। शहरी जो है वो मिनटों का सफर अब घंटों में तय कर रहे हैं, चूंकि बड़ी बसों की वजह से एक तरफ तो सिंगल रोड है और दूसरी जानिब बड़ी बसों के बायस ट्रैफिक जो है वो जाम मामूल बन चुकी है। जबकि इसके साथ साथ अगर हम बात करें हमारे सत्याना रोड की तो कंस्ट्रक्शन वर्क जो है आज वहां पे कुछ फाइनल मराहल में दाखिल है, जिसके बायस धूल मट्टी बहुत ज्यादा है सत्याना रोड पे। इसके साथ साथ ट्रैफिक की रवानी जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। जबकि अगर हम शहर की दीगर शाहराहों की बात करें जिसमें शेखुपुरा रोड है तो शेखुपुरा रोड आज मामूल के मुताबिक बेहतर है, चल रहा है। जबकि केनाल रोड की अगर हम बात कर लें तो ट्रैफिक का बहाव जो है बहुत ज्यादा होने के बाद ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना है। शहरी अगर केनाल रोड पे सफर करें, चाहे वो अब्दुल्लापुर की जानिब हो चाहे वो समुद्री रोड की जानिब हो, तो दोनों अतराफ शहरियों को जरा तहम्मुल से सफर करना होगा, चूंकि सफर जो है वो कुछ तवील हो सकता है। जी बिल्कुल वकास, इसी के साथ ये भी ज़रूर बताएगा कि सिविल लाइंस में आज ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है और जड़ावाला रोड के हवाले से भी ज़रूर बताएगा। बिल्कुल फातिमा, जड़ावाला रोड जो है उस पर हम ये कह सकते हैं कि मकुआना के बाद का जो एरिया है, मकुआना से जड़ावाला तक का जो रोड है वहां पर जारी कंस्ट्रक्शन काम की वजह से ट्रैफिक कुछ सुस्त रवि का शिकार है। जबकि इससे कबल अब्दुल्लापुर डिग्री कॉलेज जो है वहां चूंकि ट्रैफिक का रश जो है वो कुछ गैर कानूनी बने हुए रिक्शा स्टैंड के बायस जो है वो भी खासा मुश्किलात का शिकार है। लेकिन ट्रैफिक वार्डन उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि साथ साथ सिविल लाइंस की अगर बात कर ली जाए तो गुज़िश्ता रोज शहरियों की जानिब से थाना रोशनवाला के खिलाफ जो एहतजाज किया गया था उसको आज दिन 12 बजे तक के लिए मौखर किया गया था। तो 12 बजे ये उम्मीद की जा रही है कि जिला कौंसिल चौक में एक बार दोबारा से एहतजाज करने वाले 400 से 500 मुजाहिरीन जो है वो मौजूद होंगे, जिसके बाद जिला कौंसिल चौक जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वकास इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना किस तरह से फैसलाबाद शहर में आज ट्रैफिक हो सकता है आपको यूजुअली से ज़्यादा कंजस्टेड मिले। अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं अपने पास एक्स्ट्रा टाइम रखें और एक्स्ट्रा टाइम नहीं रख पाते हैं तो कोशिश करें कि सब्र के साथ जाएं और फिर बिल्कुल भी ऐसे ना करें कि अगर
آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹریفک صورتحال اچھے نہیں ہے تو تیز رفتاری کرنے کی کوشش کریں. اپنی جان اور کسی اور کی جان کو خطرے میں مت ڈالیں. آپ لوگ ہمارے لیے بہت بہت خاص ہیں, بہت اسپیشل ہے. اپنی فیملیز کے لیے اس سے بھی زیادہ خاص ہیں. اسی چیز کا خیال کرتے ہوئے اوور اسپیڈ مت کریں, ٹریفک کے رولز کو فالو کریں, اور کہیں پر اگر ٹریفک میں پھنس بھی جاتے ہیں آگے فون کر کے بتا دیں کہ آپ لیٹ ہو جائیں گے, لیکن تیز رفتاری بالکل بھی مت کریں. اسی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں بات کریں, اور ہماری جو سٹی 41 کی ٹیم ہے وہ ہمارے لیے بہت بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری ہر ٹرانسمیشن جو کہ ممکن ہو پاتی ہے آپ کی اور ہماری جو ملاقات ہوتی ہے وہ ہماری بہت ہی امیزنگ ٹیم کی وجہ سے ہوتی ہے. ہمارے آفس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک فیملی کی طرح ہیں, اور جب بھی فیملی میں کوئی خاص اور امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. حال ہی میں ہماری فیصل آباد شہر سٹی 41 سے ہماری ٹیم کے کچھ ممبرس کو موقع ملا کہ وہ عمرہ کریں, اور سب سے پہلے تو میں ہماری پوری ٹیم کی طرف سے سٹی 41 کی طرف سے بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں ان سب لوگوں کو جن کو یہ موقع ملا. آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہے جن سے ان کے ایکسپیرینس کے بارے میں بات کریں گے, اور بے شک یہ ہم سب کی دعا ہے دل سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ موقع دیں کہ ہم بھی ان کے سامنے جا کر کعبہ میں حاضر ہو سکیں. تو جی ہمارے ساتھ سب سے پہلے تو ظفر ڈوگر صاحب موجود ہیں, ہمارے سٹی 41 کے بیورو چیف ہیں. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں, بہت بہت شکریہ آپ کا آج اپنے میں جوائن کیا اور ہمارے لیے وقت نکالا. اسی کے ساتھ رمضان مرزا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رمضان آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے آپ دونوں کو بہت بہت مبارکباد, آپ لوگوں کو عمرہ کرنے کا موقع ملا, اور اسپیشلی ہماری پوری ٹیم کی طرف سے, سٹی 41 کی طرف سے, سٹی نیوز نیٹ ورک کی طرف سے. اور سر اگر میں اسپیشلی آپ کے ایکسپیرینس کے حوالے سے پوچھوں, کہتے ہیں کہ جب بھی پہلی نظر جو کعبہ پر آپ کی پڑتی ہے, اور یہ سن کر ایک طرح سے آپ کے جس طرح رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, مجھے ہمیشہ ویسے محسوس ہوتا ہے جب بھی میں نے کسی کے عمرے کا ایکسپیرینس سنا. یہ پہلی دفعہ جب کعبہ پر ان کی نظر پڑی تو وہ کیا ایکسپیرینس تھا آپ کے لیے, اور کس طرح سے محسوس ہوا آپ کو اس لمحے میں؟ بہت شکریہ فاطمہ. میں ویورز کو بتا دوں کہ ہمارا 100 سے زائد ممبرز پر مشتمل یہ وفد تھا سٹی نیوز نیٹ ورک کا, جس میں ہمارے تقریباً تمام چینلز کے سٹی 42 کی بہت بڑی ٹیم تھی, سٹی 41 کی تھی, روہی سے تھے, 24 نیوز اور سٹی 21, اور اسی طرح باقی ہمارا جو سیٹ اپ ہے اس میں سے, جس میں رپورٹرز بھی تھے, پروڈکشن کے بھی تھے, حتیٰ کہ الیکٹریشین اور لوور لیول کا سٹاف, ان کو بھی محسن نقوی صاحب لے کے گئے تھے. یہ ان کی خوبی ہے کہ وہ, اور یہ ہمارے ہاں ہی ہوتا ہے, اللہ کی شکر ہے کہ ہم موقع ملتا رہتا ہے عمرے کا, اللہ کے گھر حاضری کا. تو میں تو سب سے پہلے 2008 میں گیا تھا اس وقت کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے ساتھ, اور اس کے بعد اپنے ادارے کی طرف سے میں تیسری دفعہ گیا, اور اس بار میری مسز بھی ساتھ تھیں, کیونکہ چند لوگوں کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ اپنی بیگمات کو بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں. تو ان کے جو ایکسپیرینسز تھے وہ بھی میں انجوائے کر رہا تھا, کیونکہ میرا چوتھا یہ وزٹ تھا اور ان کا پہلا تھا. چوتھے والے کو بھی بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے, بہت کچھ انجوائے کر رہا ہوتا ہے سارا کچھ, لیکن جو بالکل پہلی دفعہ جا رہا ہوتا ہے اس کی تو بہت ہی زبردست قسم کے, بہت ہی ایک ایسے جذبات ناقابل بیان ہوتے ہیں کہ وہ واقعتاً پہلی نظر ان کی پڑ رہی ہوتی ہے ان مقدس جگہوں پر, ان مقدس مقامات پر. یہ جیسے کہتے ہیں باپ بننا یا ماں بننا ایک احساس ہے, اور اس احساس کو محسوس کیا جا سکتا ہے, اس کو صحیح طور پر لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی طرح جب کعبہ پر آپ کی نظر پڑتی ہے یا روضہ رسول کے سامنے آپ پہنچتے ہیں تو یہ کیفیت بھی لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے, اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ کیا آپ کے جذبات ہیں. وہاں زبان سمجھ لیں کہ یہ تالا لگ جاتا ہے, بندہ یہ ہوتا ہے کہ ادب, احترام, اور بہت ہی ایک تقدس والی جگہ ہے. ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جب آپ حاضر ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ عظیم ترین ہستی کائنات کی جن کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام ملا, اللہ تعالیٰ کی معرفت ملی, اللہ تعالیٰ کا ان کا پورا ایک نظام زندگی جو اللہ دیتا ہے, جو بندہ اللہ بندے سے چاہتا ہے, وہ پورا فلسفہ ملتا ہے, تو وہ ہستی ہیں. تو بہت ہی خوبصورت ایک ہوتا ہے. تو پھر وہ اپنے خالق, مالک, رازق کے حضور جب کعبہ میں جاتا ہے, ساری زندگی جس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتا ہے, وہ کعبہ جب سامنے ہوتا ہے نظروں کے,
تو ایک بڑی خوبصورت فیلنگ، بڑا خوبصورت احساس ہوتا ہے. تو ہمارا پورا وفد جو تھا بہت ہی انجوائے کیا، اس نے بہت ہی اچھا لگا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھے اور سٹی نیوز نیٹ ورک کے باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی موقع ملے، کیونکہ چینج کرتے رہتے ہیں، چیزیں ہوتی رہتی. اس دفعہ تو ہمارا سٹی 41 سے میرے علاوہ 6 لوگ گئے تھے، جس میں 5 رپورٹر تھے. رمضان مرزا صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہیں، جہانگیر اشرف تھے، عبد الرحمان، عزادار حسین، شراز بٹ، یہ ہمارے رپورٹرز. اور اس کے علاوہ الیکٹریشین ہمارے تنویر حسین وہ بھی تھے، باقی دوسرے ہمارے چینلز سے تھے. تو یہ اتنا خوبصورت ایک سفر تھا جس کو ایک یادگار جسے کہتے ہیں، یہ حقیقتاً ایک یادگار سفر تھا. اور حجاز ارض مقدس کا حجاز، بس اللہ سب کو موقع دے، یہی بندہ کہتا ہے. آمین آمین. رمضان، آپ کا کیسا ایکسپیرینس تھا اور کیا یہ پہلی دفعہ تھا آپ کے لیے؟ بالکل، یہ میری پہلی حاضری تھی وہاں پہ، اور پچھلی 3 دہائیوں سے ایک ایسی شخصیت جن کا میں نام سنتا ہوں، جن کے اوپر میں درود بھیجتا ہوں، اور وہ ایسی کائنات کی بڑی شخصیت جس کے اوپر اللہ تعالیٰ خود درود بھیجتے ہیں، اور ان کو صرف تصور کیا جا سکتا ہے. اور ایک ایسی جگہ جس کی طرف رخ کر کے ہم پچھلی 3 دہائیوں سے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کی اصل حیثیت کیا ہے، وہ جگہ کیسی ہے، وہاں پہ کس طرح کے احساسات ہیں. اور اچانک جب آپ کو وہاں پہ جانے کا موقع ملتا ہے تو وہ ناقابل بیاں الفاظ ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے اس احساس کو بیان کر سکتے ہیں. سب سے پہلے یہاں سے جب پہلے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا، اچانک ایک فون کال آتی ہے کہ رمضان مرزا، بلاوا آ گیا. میں وہ دفتر سے سر، وہ جب لاہور سے مجھے لاہور سے جب کال آئی تو سمجھے بلاوا آ گیا واقعی. انہوں نے کہا کہ آپ نے ادارے کی طرف سے عمرہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا نہیں. کہتے ہیں اچھا. پھر کوئی 2-4-5 دن گزرتے ہیں اور دوسرا فون آتا ہے کہ بھئی آپ اپنا پاسپورٹ اپلائی کر دیں. پاسپورٹ اپلائی کرنے صبح جب پہنچتے ہیں، میرے ساتھ جو 4 لوگ ہیں انہوں نے اپلائی کر لیتے ہیں، اور جب میری باری آتی ہے تو پتہ چلتا ہے میں تو ڈسٹرکٹ اوباٹیک سنگھ سے ہوں، میں یہاں اپلائی نہیں کر سکتا. پھر وہ نظر آیا کہ روزہ بھی ہے اور آنے جانے کا کام بھی ہے، اور مشکل ہو جائے گا کہ ہم ارجنٹ فوری پاسپورٹ حاصل کر لیں، جبکہ محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں ایز سون ایز پاسبل آپ اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ لاہور سبمٹ کروائیں. اچانک میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا میرا ایڈریس جو ہے وہ عارضی پتہ فیصل آباد کا ہے. تو انہوں نے کہا ابھی آپ اپلائی کریں. میں نے فوری اپلائی کیا. 4 لوگوں کا پاسپورٹ جو ہے وہ جمعہ کے روز آ جاتا ہے، میرا پاسپورٹ رہ جاتا ہے. پھر ہفتے کی صبح آتی ہے، پھر پوچھتا ہوں بھائی پاسپورٹ، کہتے ہیں کہ آپ کا پاسپورٹ نہیں آیا. ہفتے کی شام کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بہاڑی چلا گیا ہے، وہ ڈسپیچ غلط ہو گیا. وکاس بیگ صاحب ہیں ہمارے دوست، اور پاسپورٹ آفس کی پوری ٹیم نے میرا بڑا بھرپور ساتھ دیا، اور اتوار کی شام تک ہم بہاڑی سے پاسپورٹ واپس منگوانے میں کامیاب ہو گئے. منڈے کو پاسپورٹ جاتا ہے اور 1 سے 2 روز بعد فون آ جاتا ہے کہ بھئی آپ اپنا فوری جو ہے اپنے دیگر انتظامات بھی جو ہے مکمل کر لیں. اور یہ وہ حقیقی بلاوا تھا جو کہ وہاں سے آ چکا تھا، اور میں اپنے ہی آپ میں بڑا خوش تھا. اور ایک خوف بھی تھا کہ جس طرح پہلے میرا پاسپورٹ بننے میں مسائل کا سامنا، پھر اس کی ڈیلیوری میں مسائل کا سامنا، تو میں بہت سارے دوستوں کو بتا بھی نہیں رہا تھا کہ کوئی اچانک مسئلہ نہ بن جائے. اور وہ سوچ رہا تھا کہ جب وہاں پہ حاضری ہوگی پھر ہی دوستوں کو بتائیں گے کہ بھئی ہم جا رہے ہیں وہاں پہ. پھر وہاں لاہور کے ہم نے کچھ مناظر دیکھے، اور ہوائی جہاز کے اندر ہم نے مطلب ایک مختلف ماحول نظر آیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ جہانگیر بھائی جو تھے ان کا کچھ مسئلہ تھا، ان کو آف لوڈ کیا گیا. پھر ایک خوف محسوس ہوا کہ یار ایک بندہ جو ہمارے بیچ میں موجود ہے وہ اب ہمارے ساتھ نہیں جا رہا. اگلے دن الحمدللہ جہانگیر بھی پھر ملتان سے جو ہے انہیں موقع ملا جانے کا. تو یہ محسوس ہوا کہ جس وقت آپ کی حاضری کا وقت ہے آپ نے اسی وقت جو ہے وہ وہاں پہ حاضر ہونا ہے. اور جب ہم نے سرزمین مدینہ پہ قدم رکھا تو وہ بھی ایک الگ احساسات تھے. حرم کے قریب گئے تو الحمدللہ محسن نقوی صاحب نے جس جگہ اس رہائش کا انتظام کیا ہوا تھا، آپ یہی سمجھیں کہ آپ اپنے کمرے سے باہر قدم رکھتے ہیں تو سامنے حرم شروع ہو جاتا ہے. تو وہ بہت خوبصورت احساسات تھے. اور مدینہ منورہ میں وہ اپنائیت نظر آئی، وہ اطمینان نظر آیا جو شاید دنیا کے کسی کونے میں جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا. اور وہاں رہتے ہوئے ہمیں حیرت اس بات کی تھی کہ ہمیں یہ بھی نہیں یاد تھا کہ آج دن کون سا ہے، ورنہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم
ہماری میموری سے یہ نکل جائے. میں نے گھر فون کیا کہ آپ مسز کو پوچھا آپ چھٹی پہ کیوں ہیں؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ آج سنڈے ہے. پھر مجھے پتا چلا کہ اچھا آج اتوار کا روز ہے، ورنہ وہاں پہ تو بندے کو وہ دنیا سے بالکل کٹ آف ہو چکا ہوتا ہے. اور وہاں پہ ایک ہی دوڑ لگی ہوئی تھی کہ کسی طرح جماعت کے ساتھ حرم کے اندر جو ہے، حرم کی حدود کے اندر جو ہے وہ ہم نماز پڑھ لیں، کیونکہ اس سے اچھا اور بڑا موقع جو ہے وہ شاید زندگی میں اللہ دوبارہ بلائے گا تو ملے گا. لیکن الحمدللہ وہ احساسات جو ہیں وہ ناقابل بیان ہیں. اور اس سے زیادہ خوبصورت اور کیا بات ہو سکتی ہے جب آپ کو خود موقع ملے کہ آپ اس چیز کو ایکسپیرینس کر سکتے ہوں جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں، اور ہم سب آئی تھنک سوچتے ہیں کہ کیا سچ میں ایسا محسوس ہوتا ہوگا، اور جب تک آئی تھنک آپ خود ایکسپیرینس نہیں کر لیتے ہیں تب تک یہ ایک سوچ اور خیال ہی ہوتے ہیں. سر، جہاں پر بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کی حاضری ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، تو کیا آپ کے ایکسپیرینس میں یہ آپ کو محسوس ہوا؟ دیکھیے فاطمہ، آپ نے اتنا خوبصورت سوال کیا ہے، اور میں اپنے سب دوستوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نظریات تھوڑے سے مختلف ہیں. وہ یہ ہیں کہ جہاں یہ سارا کچھ خوبصورت ہے، پورا احساس خوبصورت ہے، یہ دیکھنا، اللہ کے گھر جانا خوبصورت ہے، اگر واپس آ کر آپ میں تبدیلی نہیں آتی، آپ چینج نہیں ہوتے، آپ اندر سے نہیں بدلتے، تو پھر ثواب تو آپ کو مل جائے گا، لیکن میرا خیال پھر مقصد نہیں پورا ہوتا. دیکھیں، انسان کو اگر وہاں جا کے بھی نہیں بدلتا تو پھر اس کی بدقسمتی ہے. اس کو بدلنا چاہیے. اللہ کا گھر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، مسجد نبوی، خانہ کعبہ، وہاں اور بہت ساری زیارات، احد کے پہاڑ پہ ہم گئے، وہ دیکھا، بہت ساری جگہیں دیکھی، بڑی مقدس جگہ. اگر تو انسان میں ایمان کی تھوڑی سی رمق باقی ہے، اور اگر وہ واقعی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اور اگر اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی فہم و فراست دے رکھی ہے، دین کی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ، تھوڑی سی فہم دے رکھی، تو میرا خیال ہے جب بندہ جائے تو یہ ذہن لے کے جائے کہ میں نے بدلنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے، اور بدلنا چاہیے انسان. اگر آپ محض اسے عمرہ برائے عمرہ بنانا چاہتے ہیں کہ میں نے اتنے عمرے کیے، میں نے اتنا کیا، میں نے اتنے حج کیے، تو میں سمجھتا ہوں پھر آپ خسارے میں ہیں. انسان کی زندگی میں بہت بڑی چینج آنی چاہیے. ایک موقع اللہ دیتا ہے آپ کو کہ آپ ایک نیا سٹارٹ لیں، ایک نئے دور کا آغاز کریں. آپ سے زندگی میں کتنے گناہ، غلطیاں، کوتاہیاں، کتنا کچھ ہو جاتا ہے. وہاں معافی مانگیں اور پھر نئے توبہ کریں اور نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں، جس میں پوری ایک جیسے جو فلسفہ ہے اسلامی، اس کے مطابق اپنے آپ کو اعلیٰ انسانی جو قدریں ہیں، اخلاقی قدریں ہیں، اس کے مطابق اپنی لائف بنائیں، پھر مزہ ہے. ورنہ تو بس پھر میں کہوں گا کہ پھر آپ کا محض دورہ ہے. آپ نے جیسے آپ لندن چلے جاتے ہیں، امریکہ چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، پھر آپ کو جو ثواب کی بات ہے وہ تو چلے مل جائے گا آپ کو، لیکن مزہ جب ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ جو ہم سے چاہتا ہے ہم اس سانچے میں ڈھل جائیں، یا کم از کم ڈھلنے کی کوشش کریں، پھر مزہ ہے. تو یہ انشاءاللہ اس بار جو مجھ میں ایک بڑی خامی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں باقی معاملات میں تو اللہ کا شکر ہے کافی حد تک کوشش کرتا ہوں کہ سب ٹھیک رہے. حقوق العباد کے معاملے میں کافی حد تک مجھے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں. عبادات میں بھی کافی ٹھیک ہوں. لیکن جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ ہے نماز، جس کو ہم سمجھتے ہیں. تو اس میں سمجھ لیں کہ نکھٹو، نکما، نالائق. اس بار میں نے خاص دعا جو اللہ سے مانگی تھی وہ یہ تھا کہ یا اللہ مجھے نمازی بنا دے، مجھے اس کی رغبت ہو جائے، مجھے اس کی عادت ہو جائے. بے شک. تو انشاءاللہ میں اس کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو میں پکا کروں. آمین آمین. ہم سب آئی ریلی ہوپ کہ ہم سب اپنے مذہب سے اور زیادہ نزدیک ہو سکیں. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक सिटी एच में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं हमारी सिटी 41 की टीम के, जिनको मौका मिला हाल ही में उम्रा करने का। और इससे ज़्यादा खूबसूरत बात और क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने घर में हाजिर होने का मौका दें। और जहाँ पर हम ब्रेक में जाने से पहले स्पेशली चेंज की बात कर रहे थे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप में कोई तब्दीली ना आए, बदलाव ना आए इस एक्सपीरियंस के बाद, तो वो बड़ी सरप्राइजिंग बात होगी। सर, आपकी वाइफ भी आपके साथ गई थी, उनका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? और अकेले उम्रा कराने और अपने स्पाउस के साथ वो मौका मिले, उसमें किस तरह से महसूस हुआ आपको? यहाँ कैफियत थोड़ी सी और मुख्तलिफ थी कि महज वाइफ के साथ नहीं थे, बल्कि एक ग्रुप के साथ। मोहसिन साहब की मैसेज थी, कुछ और दोस्तों की मैसेज थी, मेरी मैसेज थी। तो उसमें एक बड़ा ग्रुप जब हो जाता है तो फिर वो आपकी इंडिविजुअलिटी जो होती है ना, वो थोड़ी सी मुतासर होती है। लेकिन ज़ाहिर है वहाँ हर एक को टाइम मिलता था कि वो अपने अपने, वो कपल ज़्यादातर अपने अपने के साथ ही ज़्यादा रहते थे। मैं अपने जो तजर्बात थे माजी के, और जो ताज़ा, बहुत सारा कुछ बंदा जमा करके जाता है ना कि मैंने इस बार क्या क्या दुआएं करनी है। और लोगों ने भी कहा होगा हमारे लिए। हाँ, हर एक के लिए, जिसने कहा मैंने फिर वो सब के लिए दुआएं की, और अपने लिए बहुत सारी, फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए सारे। तो मैं अपने तजर्बात के साथ साथ ख़ास तौर पर उस चीज़ को महसूस कर रहा था कि मेरी बेगम क्या महसूस कर रही हैं। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम जा रहा है उसके बहुत ही खूबसूरत जज्बात, बहुत ही उसको इंस्पिरेशन भी मिल रही होती है, बहुत जज्बाती होता है बंदा, बहुत ही अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन मैं दोहरे तरीके से एंजॉय कर रहा था कि अपने साथ साथ उनके जो जज्बात थे उनको भी महसूस कर रहा था कि वो क्या सोच रही होंगी। क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम आया था तो मेरे क्या जज्बात थे, अब उनके क्या हैं। उनका तो इसरार था ना कि जी आप खुद चले जाते हैं, हमें लेके नहीं जाते, तो हमारा भी कोई प्लान बनाए। तो ये अल्लाह का शुक्र है, थैंक्स टू मोहसिन नकवी साहब, हमारे वर्दी CEO, इस बार उन्होंने इजाज़त दी कि आप साथ ले जाएं। तो एक बड़ा खूबसूरत एहसास था। और आप इधर भी साथ हैं, मक्का में भी साथ हैं, मदीना में भी साथ हैं। फिर हम मैदान अरफात गए, उहद पहाड़ जो है वहाँ गए, मस्जिद अली गए। बहुत सारी ऐसी ज़ियारतें जो हमने यहाँ सुन रखी थी, लेकिन वहाँ देखी जब जाके आंखों से। उहद के मैदान के सामने जो हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र है, शुहदा की कब्रें हैं, वहाँ फातिहा पढ़ने का मौका मिला। बड़ा एक पूरी, जिसको थोड़ी सी हिस्ट्री से शगफ होता है वो और ज़्यादा एंजॉय करता है चीज़ों को, कि आपके जहन में वो सारी फिल्म चलना शुरू हुई थी कि अच्छा ये वो टीला है, ये पहाड़ी है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि यहाँ तीर अंदाज खड़े हो जाएं, आपने जंग जीते या हारे, उतरना नहीं है। तो यहाँ वो खड़े थे। फिर जब जंग जीत गए तो वो माले गनीमत की तरफ जब बढ़े तो पीछे से हमलावर हुए खालिद बिन वलीद, उस वक्त वो मुसलमान नहीं हुए थे। तो फिर कितना नुकसान हुआ मुसलमानों का, खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो गए, उसके दांत मुबारक शहीद हो गए। वो सारी जगहें, वो सारे मनाजर विजुअलाइज करता है बंदा कि यार अच्छा यहाँ ये हुआ था, यहाँ ये हुआ था। तो जैसे हिस्ट्री से जिसका भी लगाव हो, वो उन जगहों पे जब पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। तो इस्लामिक हिस्ट्री अल्लाह का शुक्र पड़ी हुई है, तो उसमें उस वजह से और ज़्यादा हम उसमें इन्वॉल्व हो रहे थे, डीपली इन्वॉल्व थे कि ये वो जगह हैं जहाँ ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। तो किधर से हमलावर आए होंगे, क्या था, ये मैदान था, इतने सहाबा शहीद हुए, और क्या वो मनाजर होंगे, किस तरह से। एक खूबसूरत एहसास, खूबसूरत जज्बात। अल्लाह ताला सबको मौका दे, मैं यही दुआ करूँगा, क्योंकि ये जगह वाकई देखने वाली हैं। जिस तरह से मैं कहता हूँ कि यार हम हज़ारों किताबें पढ़ लेते हैं, बहुत सारे जो जिनको किताब बीनी का शौक़ है, हम जी फ़लाँ नावल पढ़ा, फ़लाँ का पढ़ा, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच, फ़लाँ तो कहते हैं यार इतनी सी किताब है कुरान हकीम, कुरान, एक बार उसको भी पढ़ लेते कितना टाइम लग जाएगा। इसी तरह जब मैं लंदन जा रहा हूँ, मैं कनाडा जा रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ, मैं शिमाली इलाका जा रहा हूँ, फ़लाँ यार एक बार अल्लाह का घर भी देख लो, अल्लाह के घर, नबी वसल्लम के रोज़ा, मस्जिद नबवी, खाना काबा, बाकी ज़ियारतें। आप, मैं पूरे यकीन से कहता हूँ, आप बाकी जगह जहाँ जाते हैं उससे ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि आपकी पूरी एक हिस्ट्री है, एक तारीख़ है, आप
جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے کانوں میں جو اذان کی آواز آتی ہے، ہم سارا سنتے ہیں، پورا ایک فلسفہ، پورا ایک نظام حیات، اس کی پریکٹس دیکھتے ہیں اپنے سامنے، تو وہ پھر سارے جو ہمارے نظریات ہوتے ہیں ان کو وہاں جا کے وہ جگہیں جب دیکھتے. ایک بار مولانا مودودی نے سوچا کہ میں نے قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی جن جگہوں کا ذکر ہے میں نے وہ وزٹ کرنی. وہ پوری جگہیں انہوں نے وزٹ کی پورے، کہ اس کا بھی اپنا ایک مزہ کیا، قرآن میں فلاں جگہ فلاں کا ذکر ہے، فلاں کا ذکر ہے، میں ساری جگہ دیکھوں. ہم وہ تو نہیں دیکھ سکے، لیکن یہ کہ مکہ اور مدینہ میں کوشش کی کہ میکسیمم چیزیں، میکسیمم تاریخی چیزیں جو ہیں وہ دیکھ سکے. غار حرا کے نیچے کھڑے ہوئے ہم، جبل نور کہتے ہیں اسے، تو وہاں دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا اونچا پہاڑ ہے، اس کی چوٹی پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے چلتے تھے اور آ کے اس غار میں کئی روز قیام کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. یہاں یہ وہ مقام ہے جہاں پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور پورا ایک فلسفہ حیات دیا گیا، پورا ایک نظام دیا گیا. تو ایک اچھا لگتا ہے جو لوگ تھوڑا سا جانتے ہیں. اور جانے سے پہلے میں سجیسٹ کروں گا کہ تھوڑا بہت پڑھ کے یا سن کے جائیں. جو پڑھے لکھے ہیں وہ خود اس کو ہسٹری کو پڑھ کے جائیں چیزوں کو، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ سن کے جائیں، کسی سے سن لیں، سمجھ لیں کہ کیا کیا تھا، کیسے کیسے تھا، کیا ہوا تھا، مقام ابراہیم کیا ہے، پھر وہ کعبہ کے سائڈ پہ رکن یمانی کیا ہے، مقام ملتزم کیا ہے، حجر اسود اور حتیم جو ہے اس کی تاریخ، خانہ کعبہ کب بنا، کس نے بنایا، اس کے ارد گرد کیا ماحول تھا، صفا مروہ اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دی ہیں قرآن میں. پھر یہ مسجد الحرام ہے جہاں سے معراج کا جو واقعہ پیش آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی جگہ سے آپ کو لے جایا گیا. تو ایک اچھا لگتا ہے، بڑا خوبصورت احساس ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے اور بندہ انجوائے کرتا ہے. مرزا صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، جیسے زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے نا، مطلب پتہ نہیں چلتا کہ میں کہاں ہوں، کیا دن ہے، کیا کون سا ڈیٹ کیا ہے، اس کا ہوش ہی نہیں ہوتی. بس یہ ہوتا ہے. اور یہاں تو ہم اتنے مس کر جاتے ہیں نا نماز میں، وہاں بندے کوشش ہوتی ہے کہ نماز نہ مس ہو جائے کم از کم، کہ میں بر وقت بھاگ کے جا کے باجماعت نماز پڑھ سکوں. اور وہ عادت، کوشش تو یہی ہونی کوشش چاہیے، یہی ہوتی ہے کہ عادت وہی ڈیولپ ہو جائے. اور جب واپس آئیں، پھر میں کہوں گا، میں پہلے والی بات رپیٹ کروں گا. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز کر کے ان کو بھیجا گیا تھا. جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے. سو اسوہ حسنہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا اس کو پریکٹس کرنا چاہیے. آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ ہونے چاہیے، آپ کا کردار بہت اعلیٰ ہونا چاہیے، آپ معاملات میں بہت اعلیٰ ہونے چاہیے، کہ آپ کی ڈیلنگ جو ہے دوسروں کے ساتھ، عبادت آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ کا جو انسان کے ساتھ معاملہ ہے بہت اعلیٰ، بہت خوبصورت ہونا چاہیے. تو مزہ تو جب ہے نا، عبادت تو آپ کریں گے، وہ تو مسٹ ہے. یہ جو چیزیں ہیں آپ کی، ہمارا ایک دوسرے سے ملنا، ہمارے معاملات، ہمارے ڈیلنگ، انسان کا خیال رکھنا، انسان کے جذبات کا خیال رکھنا، یہ بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ سارا ایک پیکج ہے جس کو میں چینج کے نام سے کہتا ہوں، کہ انسان کو بدلنا چاہیے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو اندر سے بدلنا چاہتے تھے، کہ انسان اندر سے، اس کے اندر سے آواز آئے کہ میں چینج ہونا ہے. مزہ تو جب ہے نا. اینڈ اسپرچل چینج بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ کو اس ایکسپیرینس کے بعد بھی یہ چیزیں ریئلائز نہ ہوں تو پھر کب ہوں گی. مزید گفتگو کریں اس سے پہلے ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، تو بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے کہ ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم اسپیشلی عمرے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہماری سٹی 41 کی ٹیم اور سٹی نیوز نیٹ ورک کی ٹیم کو موقع ملا عمرہ کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ یہ سب کو موقع دیں جو ہم اپنے رب کے گھر جا سکیں، وہاں پہ حاضر ہو سکیں، توبہ کر سکیں، معافی مانگ سکیں، اور بہت ساری دعائیں بھی کر سکیں اپنے لیے بھی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی. اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے رمضان جس طرح سے سر ظفر نے اپنا ایکسپیرینس بیان کیا، اپنی اسپرچل جرنی بیان کی کہ کس طرح سے انہوں نے ایک تبدیلی محسوس کی اور آگے چلتے ہوئے اس تبدیلی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. آپ کے ایکسپیرینس کس طرح کا تھا اس حوالے سے؟ اور آئی تھنک ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب سے
گناہ ہوتے ہیں اور ہمیں موقع ملتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے گھر جاتے ہیں کہ ہم توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اس حوالے سے؟ فاطمہ، زندگی تو ایک کوشش کا نام ہے، اور ہمیشہ کسی بھی اچھے یا برے کام کے لیے ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے. تو ہر مسلمان جو ہے وہ کوشش تو کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے اور اپنے آپ کو تبدیل کرے. وہاں سے آ جانے کے بعد ایک چیز جو میں وہاں سے حاصل کر کے آیا ہوں کہ جب میں درود پاک پڑھتا تھا تو وہ احساس روضہ رسول کا ویسا نہیں ہوتا تھا اب جیسا ہوتا ہے. اب جب بھی درود پڑھا جاتا ہے تو محسوس ہوتے ہیں کہ ابھی بھی ہم اسی حرم کے اندر موجود ہیں، اور وہ تمام یادیں، وہ سنہری جالیاں، وہ سبز گنبد فوری ذہن میں آتا ہے اور خود کو وہاں محسوس کرتے ہیں. اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے اور نماز کی ادائیگی ہوتی ہے تو جن جن ڈائریکشنز میں حرم کے اندر، مسجد حرام کے اندر نمازیں ادا کی تھیں، وہ تمام مناظر جو ہیں وہ نماز کے اندر جو ہیں وہ ذہن میں آتے ہیں، تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید ابھی بھی وہاں ہیں. ہم گروپ کے اندر کچھ چیزیں ہمیشہ وہاں پہ ڈسکس کرتے تھے کہ مسجد نبوی کا وہ فرش اب وہ نہیں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وقت گزارا. وہاں پہ مدینہ کی گلیاں ویسی نہیں جیسی تب تھیں، مکے کے بازار ویسے نہیں ہیں جو تب تھے. لیکن جو چیز تب بھی ویسی ہی تھی اور اب بھی ویسی ہی ہے وہ وہاں کے ارد گرد کے موجود پہاڑ ہیں. وہ غار ہرا کے ارد گرد موجود پہاڑ ہیں یا غار ثور کے ارد گرد موجود پہاڑ ہیں، وہ غزوہ خندق والے پہاڑ ہیں، وہ مقام ہے، یا وہ جبل احد ہے. ہم نے ایک چیز وہاں پہ جا کے یہ محسوس کی کہ یہ وہ پہاڑ یقیناً اسی ہی شکل میں موجود ہیں جس شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہاڑوں کو دیکھتے ہوں گے اور یہ پہاڑ ان کی زیارت کرتے ہوں گے. تو ہم نے وہاں پہ یہ بھی حاصل کیا اور بڑا اچھا محسوس ہوا کہ ان زیارتوں کا بھی موقع ملا. تو جہاں پر بندہ بہت کچھ وہاں سے حرم کے اندر سے حاصل کر کے آتا ہے، ارد گرد کی زیارتیں بھی جو ہیں وہ بھی بڑا خوبصورت موقع جو ہے وہ آپ کو دیتی ہیں. لیکن یہاں بیٹھے ایک گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے حضور بھی کہ کعبۃ اللہ کے میں جو پابندیاں ہیں ان کو ہٹایا جائے. وہاں پر ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے، جس وجہ سے بہت ساری ڈائریکشن سے کعبۃ اللہ کی زیارت نہیں ہو پاتی. اس کے ساتھ ساتھ صرف احرام کے اندر جو ہیں وہ آپ کعبۃ اللہ کے صحن میں داخل ہو سکتے ہیں. تو ہم نے کوشش کی کہ ایک سے زائد جو ہے وہ عمرہ کیا جائے. عمرہ کرنا بھی ایک ثواب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش تھی کہ اسی بہانے کعبۃ اللہ کی پھر سے زیارت جو ہے وہ کر لیں. تو کچھ ابھی پابندیاں ہیں کرونا کے بعد، تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ ان پابندیوں سے نجات دلائے. آپ نے جس طرح دعا کے حوالے سے کہا، بہت سے افراد کے لیے نام لے کے دعائیں کی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی دعائیں بھی تھیں کہ یا اللہ جو ہم جن کو جانتے ہیں، جو ہمیں جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے اور جو ہمیں بھی نہیں جانتے، اور وہ امت میں ہیں، امت سے باہر ہیں، سب کے اوپر اپنی جو ہے وہ رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرما. تو وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں اس میں، یہاں تک کہ روئے زمین پر بسنے والے تمام افراد. تو اللہ تعالیٰ سب کی جو ہیں وہ آسیں امیدیں جو ہیں وہ پوری کرنے والا ہے. لیکن وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہونے کا احساس ہوا، اور جو ہمارے پیشوا ہیں، جو محسن انسانیت ہیں، ان کے رحمت للعالمین ہونے کے اوپر جو یقین تھا وہ مزید پختہ ہوا. اور یہ محسوس ہوا کہ یقیناً یہ وہ مرکز ہیں پوری دنیا کے جہاں پر پوری دنیا سے انسان کیا وہاں پہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اس کی طرف لپکتی ہے اور رجوع کرنا چاہتی ہے. وہاں جا کے بہت سارے ایسے احساسات جو تھے وہ اب جسم کا اور روح کا حصہ بن گئے. جب آپ لوگوں کی میں بات سن رہی ہوں تو مجھے خود بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. میں نے خود کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا، لیکن ڈیفینیٹلی آئی تھنک پہلے بھی کرنا چاہتی تھی. اور آپ لوگوں کی باتیں سننے کے بعد اسپیشلی کہ کس طرح سے آپ میں ایک تبدیلی آتی ہے آپ کے نظریے میں، آپ کے پرسپیکٹو میں، زندگی کو لے کر، اپنے آپ کو لے کر، انسان کو لے کر، اور ایز اے مسلم ہم کیسے خود کو امپروو کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی آئی تھنک
اللہ تعالیٰ ہم سب کو میں یہ دل سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو یہ موقع ملے. سر ظفر, جس طرح سے میں بات کی تھی, ہم زندگی میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں, بہت سارے گناہ کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سوچتے ہیں بعد میں کہ اچھا ایسے نہیں کرنا چاہیے, تو دل دکھا دیتے ہیں کبھی ایسے لوگوں کی جن کو ہم نہیں بھی جانتے, اور کچھ ایسے لوگوں کے بھی جن کو ہم جانتے ہیں, جن سے ہم پیار کرتے ہیں. اس حوالے سے جب آپ کو موقع ملا تو آپ کو کیسا محسوس ہوا, یہ سوچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگتے ہوئے, یا یہ سوچتے ہوئے کہ یہ جو میرے سے شاید غلطی ہوئی تھی کبھی, یہ میں کبھی دوبارہ نہیں دہراؤں گا؟ فاطمہ, ایک مزیدار بات آپ کو بتاتا ہوں. میں پہلی بار جب گیا تھا, اور اس بار بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ویسا ہی کیا. دیکھیں, ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہمارے بہت سارے دوست بھی ہوتے ہیں, مخالف بھی ہوتے ہیں, بہت سارے جو آپ کے ماتحت رہے ہوں مختلف اداروں میں, ان کو آپ سے گلے شکوے بھی ہوتے ہیں. پھر وہ آپ کی چغلیاں بھی کرتے ہیں, غیبت بھی کرتے ہیں, پھر ان کے گناہ بڑھتے ہیں. ظاہر ہے گناہ تو بڑھیں گے. اور میں نے تو مختلف اداروں میں کام کیا, سینکڑوں لوگ ماتحت رہے, تو بہت سارے لوگوں کو مجھ سے گلے شکوے بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہیڈ سے تو ہونے ہیں, اس نے کام کا کہنا ہے, جس نے کام کا آپ کو کہنا ہے وہ برا لگنا ہے. تو مرزا صاحب سے پوچھے, ان کو بھی کئی دفعہ بہت برا لگتا ہوں. تو مطلب جو بھی کام کا کہنا ہے جس میں اس سے اچھا نہیں لگنا, وہ یار کی چنگے پلے بیٹھے تھی, تو وہ پھر بیٹھے جب باتیں کرتے. یہ مرزا صاحب تو بہت پیارے آدمی, میں نے ویسے ذراحت فنن کہہ دیا, لیکن بہت سارے لوگوں کو کئی حاسدین بھی ہوتے ہیں, تو وہ اتنی چغلیاں, اتنی غیبت, اتنے انبار لگے ہوتے ہیں. ہم بھی کرتے ہوں گے, میں ویسے اوائڈ کرتا ہوں, لیکن ہو جاتی ہوں. پہلے تو میں خود معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ میں جا رہا ہوں, تو ان سب سے کیا معافی کیسے مانگیں. میں یہ کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ یا اللہ آج تک زندگی میں کسی نے بھی میری غیبت کی ہے, چغلی کی ہے, میرے خلاف بات کی ہے, موسم کشی کی ہے, مجھے میری دل آزاری کی ہے, مجھے دکھ دیا ہے, وہ میرا حق ہے کہ مجھے قیامت والے دن میں حساب کتاب میں مجھے پتہ نہیں اسی ساری چغلیوں کے بدلے میں بخشا جاؤں. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو غیبت چغلی دوسرے کرتے ہیں نا آپ, جس کی اس کی نیکیاں جو ہیں, آپ کی نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں, اس کے گناہ آپ کو مل جاتے ہیں. تو میں تو کئی دفعہ سوچا میں تو بخشایا ہوں, تو اتنا کچھ جمع ہوگا. لیکن میں یوں نہیں کرتا, میں کہتا ہوں کہ یا اللہ جس نے جو کچھ بھی میرے خلاف آج تک کچھ بھی کہا ہو, خواہ میں نے بڑی نیکیاں کی ہوں, اے اللہ میں ان سب کو معاف کرتا ہوں. میری وجہ سے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو, میری وجہ سے ان کا حساب خراب نہ ہو, ان سب کو میں نے معاف کر دیا. اب میں نے ان سے کچھ نہیں لینا دینا. میری کوئی بات اگر تمہیں اچھی لگے اللہ پاک, تو مجھے معاف کر دے. تو وہاں جا کے پھر اور معافی مانگتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں. تو یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کو بھی معاف کر کے جائیں. وہ تو آپ نے معافی مانگنی ہے, آپ اپنا جو لینا ہے دوسروں کی طرف اتنا کچھ جمع ہوگا, پہاڑوں کے برابر ہوگا شاید. اتنی ہماری کسی نے غیبت چغلیاں سارا کچھ شاید کیا ہو. تو ہوتا ہے, معاشرہ ہے نا ہماری, یہ بہت بری بات, اتنی بڑی بات ہے, یہ اتنی بری بات ہے, ہم کرتے ہیں اکثر, ہمارے بھی کرتے ہیں لوگ. تو یہ اس سے بچنا چاہیے, بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے منع کیا. قرآن پاک میں کہا کہ کیا تم میں سے ترجمہ ہے کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. غیبت کو اتنا بڑا جن کو گناہ کرا دیا, ایک مردہ کا گوشت, اور وہ بھی مردہ بھائی کا, کتنا کراہت آمیز عمل ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ میں سب کو معاف کر کے گیا, خود اللہ کے حضور جا کے معافی مانگتا ہوں, تاکہ آپ, یہ سخاوت ہے نا, اب سخاوت اللہ کو بڑی پسند ہے. آپ سخاوت کر کے گئے ہیں کہ سب کو, تو آپ خود آ جا کے اللہ سے معافی مانگیں, اور شاید اللہ ان کے دل جن کی ہم نے چغلیاں, غیبت یا کسی کو دکھ دیا ہوگا, اللہ تعالیٰ شاید ان کے دلوں میں رحم ڈال دے, وہ ہمیں معاف کر دے. تو یہ ہے کہ سخاوت مجھے ویسے بڑی پسند ہے, کیونکہ یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. سخی کا مقام بہت اعلیٰ ہے, تو کسی کو معاف کرنا بھی سخاوت میں آتا ہے. آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا کہ جب ایک جنگ میں حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ قیدیوں میں حاتم طائی کی بیٹی شامل ہے. آپ نے کہا اس کو چھوڑ دو, وہ سخی کی بیٹی ہے. اب وہ سخی کی بیٹی کا مقام دیکھیں, اور اس نے کہا میں اگر سخی کی بیٹی ہوں تو پھر میں اکیلے نہیں جاؤں گا, میرے سب ساتھیوں کو چھوڑا جائے. آپ نے کہا سب کو چھوڑا. کیا بات. تو یہ سخاوت جو ہے نا, یہ بہت بڑا ایک عمل ہے, خوبصورت عمل ہے, اللہ کو بڑا پسند ہے. میں زندگی میں کوشش کرتا ہوں اپنے محدود ترین وسائل میں سے, اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے سخی بنا دوں, سخاوت کرے بندہ. تو یہ جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں, ان کی کوتاہیاں, غلطیاں, گناہ جو ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ناانصافی ہوئی ہوتی ہے,
ہمارا حق مارا گیا ہوتا ہے. جب ہم معاف کرتے ہیں تو یہ بھی ایک سخاوت کا ایک درجہ ہے. اور ریسنٹلی میں نے پڑھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں تو آئی تھنک وہ ایک بہت بڑا احساس ہوتا ہے, کیونکہ کئی دفعہ خود ہم میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم کسی کی غلطی کو معاف کر پائیں, لیکن جب ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کیا بات. سر آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آج آپ لوگوں نے ہمارے لیے وقت بھی نکالا اور اپنے ایکسپیرینس کو اتنے خوبصورت الفاظ کے اندر بیان کیا, اور ہم سب کو ایسا محسوس ہوا کچھ لمحات کے لیے ہی صحیح کہ ہم بھی وہاں آپ لوگوں کے ساتھ تھے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. ایک دفعہ پھر یہاں پر بالکل چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سری چند میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ آج ہماری کوشش تھی کہ ہماری سٹی 41 کی ٹیم سے جن لوگوں کو موقع ملا عمرے کے حوالے سے ان کے ایکسپیرینس کے بارے میں بات کریں, کس طرح سے ہم اپنے آپ کو ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے مسلم امپروو کرتے رہ سکتے ہیں. اور ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہتر طریقے سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں اور جتنا ہو سکے اپنے رب کے نزدیک ہوں. نہ صرف پرسنلی گرو کرتے رہیں بلکہ اسپرچولی بھی ہم لوگ کنٹینیوسلی اپنی زندگی میں گرو کرتے رہیں. آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جن سے ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے تو ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ سیاسی صورتحال پر بھی ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ محبوب الزمان صاحب موجود ہیں, امیر ہیں جماعت اسلامی فیصل آباد کے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ کا, آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہماری آڈینس کے لیے وقت نکالا. مجھے پتا ہے کہ آج آپ کے لیے ایک مشکل دن ہے, لیکن کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں اپنے قریبی لوگوں کی تو آئی تھنک ہم سب کے دلوں میں ایک خاص جگہ اور ایک خاص محبت ہوتی ہے. لیکن آپ کا ایکسپیرینس میں چاہوں گی اگر آپ آج ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کہانی بہت سارے لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل ہو اور ان کو بھی اس سے اسٹرینتھ ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جی. آج 21 مئی ہے اور آج سے تقریباً 29 سال پہلے 21 مئی 1993 کو میرے بڑے بھائی مقصود الزمان بٹ ان کا نام تھا, تو وہ مقبوضہ کشمیر کے گاؤں ماچھوا اور وہاں جو ضلع ہے بڈگام وہاں پر انڈین آرمی کے ساتھ جھڑپ شہید ہوئے. تو اس حوالے سے یہ آج کا دن ہمارے لیے خاص دن ہے, اور ایک تو ویسے ہی ایک رشتے اور تعلق کے حوالے سے تو خاص دن ہے ہی, لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قربانی دی اس کشمیر کے لیے, اس کاز کے لیے, پاکستان کی تکمیل کے لیے. یہ ایک میسج ہے, ایک بڑی بات ہے. اور پھر مزید یہ ہے کہ ٹھیک 1 سال بعد ان کی شہادت کی جب ہمیں خبر ملی تو وہیں سے میرا چھوٹا بھائی, اس کا نام عتیق الزمان تھا, تو وہ انہوں نے کہا کہ میں بھی کشمیر جانا چاہتا ہوں جہاد کے لیے. تو پھر وہ اس کو والد صاحب نے اجازت دی اور پھر وہ 17 اپریل 1994 کو وہ بھی وہاں پر شہید ہوئے مقبوضہ کشمیر میں. تو یہ دو مطلب 93 اور 94 یہ 1 سال کے اندر اندر یہ 2 شہادتیں یہ ہماری فیملی کے حصے میں آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک اعزاز بھی ہے. یہ دکھ اور تکلیف کی بات نہیں ہے بلکہ یہ خوشی کی, مسرت کی اور ایک اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ اس کام کے لیے وہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو یہ جان تو انسان کی جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت نکلی جانی ہے, لیکن وہ اللہ اس کے نبی پر اور اس دین پر اور مقصد پر, اس ملک عزیز کے جو ہے اس تکمیل کی خاطر اور کشمیریوں کو آزاد کروانے کے لیے, اگر جہاں پر ہزاروں جو ہے وہ بیانات دیتے ہیں, لوگ جمع تفریق کرتے ہیں, سیاستدان میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, لیکن اپنے خون سے آزادی کی لکیر کھینچنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. تو اس لحاظ سے آج ایک پیغام کا دن بھی ہمارے لیے, ایک جذبے کا دن بھی ہے. اور وہ ماشاءاللہ شاعر بھی تھے, اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ وہ پہلے
मैट्रिक के बाद नेवी में कमीशन ऑफिसर सिलेक्ट हुए, फिर वहाँ से 2 साल के बाद ड्रॉप हो गए किसी वजह से, फिर वापस आकर एफए किया, फिर आर्मी में पीएमए काकूल में वहाँ पर सिलेक्ट हो गए, फिर वहाँ पर साल के बाद मेडिकली उन्होंने, मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने उनको उस रास्ते पर लेकर जाना था, तो वहाँ से फिर वो निकले और इस तरीके से फिर शायरी यहाँ फैसलाबाद हल्का अरबाब ज़ौक़ में वो बड़े सरगर्म रुकन थे, यहाँ के मुख्तलिफ सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते थे। और फिर उनके शहादत के बाद हमने उनका जो कलाम था उसको फिर किताबी शक्ल में शाया भी किया। ये हमें रुकना नहीं आता, ये किताब उनकी है, ये पहला एडिशन था, उसके बाद भी 3 एडिशन उसके जो है वो आए हैं। तो इसमें भी जज्बा हुर्रियत के बारे में भी और आम गज़लियात भी हैं, नज़में भी हैं, अल्लामा इकबाल के ऊपर भी, और इस तरह करके मुख्तलिफ शायरी इसमें है। बहुत सारी शायरी तो उनकी जो है वो हमें मिल नहीं सकी, लेकिन जो मुयस्सर आई तो वो उसको जो है वो शाया भी किया गया और बाकायदा यहाँ के जितने भी अदबी हलके हैं वो इससे बखूबी आगाह हैं। तो इस लिहाज से आज हमारे लिए तो एक बड़ा मिशन का, पैगाम का और एक ख़ास दिन है। और ये आपका जो दिल है वो बहुत मजबूत है, क्योंकि शायद सुनने वालों की आंखें भी नम हो गई हों, लेकिन हर शोहदा की फैमिली के दिल अल्लाह ताला ने बहुत मजबूत बनाए होते हैं। शायद यही हिम्मत है, यही हौसला है जिसकी वजह से आज भी हमारे सिपाही जाते हैं, जाकर हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, हमारे शहरियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए जाकर आज भी हिम्मत रखते हैं कि वो लड़ते हैं। और ये आप लोगों की हिम्मत की वजह से है, ये आप लोगों ने जो एग्जाम्पल सेट की है उसकी वजह से। आपने बताया कि वो शायर भी थे, कोई अगर आप उनकी लिखी हुई चीज़ हमारे ऑडियंस के लिए पढ़ना चाहते हैं? उनका एक तो ये किताब में बिल्कुल 2 शेर हैं नात के हवाले से, बड़ी मुख्तसर से, कि आरजू थी कि करूं मदहा सराई उनकी, आरजू थी कि करूं मदहा सराई उनकी, फैज़ से जिनके मैं ईमान का अलमदार बना, जब भी सोचा कि लिखूं नाते रसूल अरबी, मेरा किरदार मेरी राह की दीवार बना। तो ये नात में तो यहीं पर उन्होंने स्टॉप कर दिया, फिर मजीद उसमें अशार नहीं है। फिर एक उन्होंने अपने बारे में गालबन उनका है कि जिए तो गाजी जो मर जाएं तो शहीद सहर, सहर वो तो खलस करते थे, जिए तो गाजी जो मर जाएं तो शहीद सहर, हमें कबूल नहीं कोई दरमियान की बात। तो यानी ये इस हवाले से उन्होंने फिर कुछ गज़लियात में भी 1-2 अशार मैं ज़रा देखता हूँ अगर कोई मुझे मिल जाए तो। मैंने एक उनका कथा है कि फ़िक्र दुनिया में खो गया हूँ मैं, फ़िक्र दुनिया में खो गया हूँ मैं, कितना महदूद हो गया हूँ मैं, आ गया खुद पे जब्र का मौसम, अपने साए में सो गया हूँ मैं। तो ये जो किताब है हमें रुकना नहीं आता, ये उनकी एक बड़ी लंबी नज़्म है, जज्बों की एक पूरी एक दास्तान है मंजिल के नाम से, कि हमें रुकना नहीं आता, हमें मंजिल पे जाना है, अगर चलना मुकद्दर है तो रास्ते की रुकावट का खतर कैसा, हमें मंजिल पे जाना है, हमारे रास्तों पर कोई कैसे हद लगाएगा, कि दरिया रास्ता अपना हमेशा खुद बनाता है, चट्टानें लाख भारी हों वो उनको काट देता है, वो उनको चीर जाता है, कहीं पत्थर से टकरा कर, कहीं बल खा के लहरा कर, किनारे अपने फैला कर, किसी मैदान में सस्ता कर, नसीमा सा गुजर जाता है, ये रुकता नहीं लेकिन इसे रुकना नहीं आता, इसे मंजिल पे जाना है। तो ये एक लंबी नज़्म है, तो जिसके नाम से ही हमने इसका जो है वो मजमुआ कलाम का नाम भी रखा। तो इस तरह इसमें गज़लियात और नज़में और दीगर चीज़ें, कश्मीर के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, तो जो हमारे दिलों को गरमाती रहती हैं। इसको बेशुमार लोगों ने पढ़ा भी है, और किसी दौर में ये पीटीवी पर भी इनका प्रोग्राम, कश्मीर डायरी में भी उनकी शहादत के बाद उनका कलाम और मुख्तलिफ चीज़ें, ये गालबन 1994, 95, 96 की बात है, तो उस वक्त पीटीवी होता था, तो रात को कश्मीर डायरी के नाम से एक प्रोग्राम लगता था, तो उसमें फिर इनकी मुख्तलिफ चीज़ें वो भी आती थी। तो बहरहाल ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उन्हें ये तौफीक दी और हमें भी उसी रास्ते पर अल्लाह ताला ने कायम रखा
تو اللہ قبول فرمائے. آمین آمین. اور کہنا بھی مشکل لگتا ہے نا. آئی نو کہ ہم سب کے لیے سننا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہی قربانیاں ہیں فیملیز کی اور ہمارے سپاہیوں کی، جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک جہاں پر ہے، ہماری سرزمین جہاں پر، اور اس سے زیادہ بڑی نعمت شاید اور کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ سب ان فیملیز کو جنہوں نے اپنے پیارے کھوئے ہیں اس ملک کے لیے، اس سرزمین کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے. اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں، ہم آپ کی اس قربانی کو جتنا ہو سکے ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، اور جتنا ہو سکے ایز این ایگزامپل اس کو آنے والے وقت کے لیے، آنے والے نوجوانوں کے لیے، جنریشنز کے لیے یہ ایک ایگزامپل ہے کہ ہمارا یہ جو ملک ہے، ہماری یہ جو سرزمین ہے، یہ کتنی پیاری ہے اور کتنی قربانیوں سے آج یہاں پر کھڑی ہے. آگے بڑھتے ہوئے جو کرنٹلی جس طرح سے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ہم ضرور سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے. پچھلے کچھ مہینوں میں بڑے ہی میجر پولیٹیکل چینجز آتے ہوئے نظر آئے ہیں، جہاں پہ نہ صرف فیصل آباد شہر پہ اگر ہم بات کریں کافی سارے امپیکٹ پڑے ہیں. آف کورس ہم ایک انڈسٹریل سٹی ہیں، تو کیسے نہیں ممکن کہ یہاں پر بھی اس پولیٹیکل چینج کا اثر ہمیں نظر آئے. ہر شہری پر، ہر پاکستانی پر ان پولیٹیکل چینجز کے اثرات نظر آ رہے ہیں، ہماری ڈیلی روٹینز کے اوپر، ڈیلی زندگیوں کے اوپر. ان سیاسی صورتحال کے کیا ایفیکٹس ہیں، کیا امپیکٹ ہے، کس طرح سے آگے چلتے ہوئے اگر پولیٹیکل چینجز اس طرح سے برقرار رہتے ہیں تو کیا چینجز آئیں گے. بڑی ہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس وقت نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے ہم سب تھوڑا انسرٹن محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ ہم انڈسٹری کی بات کریں، بزنسز کی بات کریں، جابس کی بات کریں، یا پھر آج کے نوجوانوں کی بات کریں. ہر کوئی تھوڑا انسرٹن اور ڈرا ہوا محسوس کر رہا ہے کہ آگے چلتے ہوئے کس طرح سے چیزیں تبدیل ہوتی ہیں نظر آئیں گی، کس طرح سے، کس ڈائریکشن میں چیزیں جائیں گی. اور سب سے امپورٹنٹ، شہری کس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ایکچولی میں شہری کیا چاہتے ہیں. میں چاہوں گی آپ اپنے اوپینین میں بتائیں، جو کرنٹلی پچھلے کچھ مہینوں میں ہم نے پولیٹیکل چینجز دیکھے ہیں فیصل آباد شہر میں، اس کا کیا امپیکٹ نظر آتا ہے اور شہریوں پر کیا اثرات ہیں اس کے. میرا خیال ہے جی کہ جتنا یہ جوتیوں میں دال بٹی ہے پچھلے 2 ماہ میں، اور جس طریقے سے اقتدار کی کشمکش اور چھینا چپڑی کے اندر یہ تمام پارٹیاں الجھ کر رہ گئی ہیں، ایک بات تو اس سے بالکل واضح ہوتی ہے کہ ان تمام پارٹیوں کو حکومت میں جو ہیں یا حکومت سے باہر ہیں، ان سب کو حقیقت میں پاکستان سے اور ملک و ملت سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے. یعنی ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہم کس طریقے سے حکومت میں حاصل کر لیں. اور ظاہر حکومت حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عوام کو لارے لگائیں، ان کے دعوے کریں، وعدے کریں، ہم یوں کریں گے، وہ کریں گے، یہ ضروری ہے. ایسا تو نہیں ممکن کہ کوئی کہے کہ جی ہم پاکستان کا بیڑا غرق کریں گے تو کوئی انہیں ووٹ ڈال دے. تو اس لیے وعدے وعید کرنا اور عہد کرنا اور بڑے سنہرے خواب دکھانا، یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک مجبوری بھی ہے، ضرورت بھی ہے لوگوں کی، سیاستدانوں کی، اور وہ یہ کر رہے ہیں. اور یہ ثابت ہوا ہے کہ ان کو اپنے کے علاوہ کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں تو یہ بالکل، یعنی ہم نے تاریخ میں یہ ضرور دیکھا تھا کہ جب 1950 کی دہائی میں اسمبلیوں میں کیا کیا ہوتا تھا اور کس طریقے سے جو ہے وہ بنتے بگڑتے تھے یہ حکومتوں کے معاملات، جب مشرقی پاکستان اکٹھا تھا. تو اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، لیکن جو اس وقت قومیں سیکھتی ہیں، ان اپنے تجربات سے قوموں کو سیکھنا چاہیے، لیکن ہمارے لوگوں نے قطعاً کچھ نہیں سیکھا. اور نتیجہ یہ ہے کہ جو اندر ہوتا ہے وہ کہتا ہے سب اچھا ہے، وہ باہر چلا جاتا ہے تو کہتا ہے سب بیڑا غرق ہو گیا. جو اندر آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے. تو یہ ایک میوزیکل چیئر کی طرح عوام کو، اور عوام بھی بہت آسانی دھوکہ کھا جاتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں. بیچارے محروم ہیں، پریشان ہیں، جب کہ ان کو نعرے لگاتا ہے، ان کو جو ہے وہ دعوے کرتا ہے، اور وہ پھر بہت جلدی اس کی جانب. پھر آج کل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اور اس کو غلط چیز کو خوبصورت دکھانے کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا المیہ ہے پاکستان کا کہ ہم 74-75 سالوں بعد ہم نے جہاں پر ہم ایک خرابی کے دور سے گزر رہے تھے کافی پہلے، آج ہم اس سے بھی آگے خرابی کے دور پر پہنچ گئے. آج کے نوجوان کو بے وقوف بنانا آئی تھنک بڑا مشکل ہے.
गुमराह करना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारी सोर्सेज होती हैं आई थिंक जिनसे उनकी इन्फॉर्मेशन पूरी होती है। कोशिश ज़रूर की जाती है और डेफिनेटली एक इस तरह की पॉपुलेशन मौजूद है हमारे मुल्क में जो कि डिफरेंट रीजंस की वजह से आसानी से जब उनसे वादे किए जाते हैं, ऐसे ख्वाब दिखाए जाते हैं जो कि उनकी बेसिक ज़रूरियात हैं, महल दिखाए जाते हैं, तो बड़े आसानी से उसमें बह जाते हैं। असल में ना यहाँ की सियासत का एक तरीकाकार है और वो ये है कि पहले वो गोएबल्स ने जो जर्मनी का जो था हिटलर का वजीर, कि उसका ये कहना था कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि लोग उस पर यकीन कर लें कि ये सच है। हमारी सियासी पार्टियां इतना झूठ बोलती हैं, इतने अहद करती हैं, इतने वादे करती हैं मुबालगे के साथ के लोग कहते हैं कि भी इन जैसा तो कोई भी नहीं है। एक मरतबा वो लोगों को अपने साथ लगा लें तो फिर लोग हटते नहीं हैं, ये भी एक मसला है। जो किसी के साथ जज्बाती वाबस्तगी, आप देखें कि 1970 की दहाई में भुट्टो साहब आए, उन्होंने नारा लगाया जागीरदारों के खिलाफ भी, या खुद जागीरदार थे, उनकी खूबियां भी कुछ हमारे सामने हैं, लेकिन अमूमी तौर पर वो एक लाट उनके साथ लगी तो फिर वो हटी नहीं। कुछ लोग तो जाहिर है कि समझ बूझ वाले हालात को देखकर थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद जज्बाती वाबस्तगी के साथ रहती है। उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब ने वही वादे करके और पूरा मीडिया के अंदर आकर पूरी मशीनरी को इस्तेमाल करके तो लोगों को सुनहरे बाग सपने दिखाए और फिर वो बन गए। और अब अभी तक जो है वो एक बड़ी तादाद है कि जो उनके साथ है। अब उसके बाद इमरान खान साहब आए, उन्होंने इतने लंबे चौड़े वादे किए, तो कल की बात ही नहीं है, आज की बात है कि मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, मेरे पास इतनी टीम है, मेरे पास माहिरीन बस इंतजार ही कर रहे हैं कि मुल्क मिलेगा तो हम जो है वो इसकी कायाकल्प कर देंगे। तो जब इक़्तिदार आया तो कुछ भी नहीं हुआ और फिर वही डाक के 3 पात, और फिर 3.5 पौने 4 साल के बाद भी अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, भाई आपने किया क्या है? तो इसलिए जो है वो मैं समझता हूं कि ये जितने भी ये पार्टियां हैं हकीकत में ये तरीकाकार समझती हैं कि लोगों को पहले जो है वो जज्बाती वाबस्तगी बनाओ, उनको साथ लगाओ, फिर जो मर्जी करो, फिर लोग नहीं हटते, फिर लोग जुड़ जाते हैं। तो इसलिए ऐसे ही हो रहा है और उनके पास करने को है कुछ नहीं। बाहर होते हैं तो माही बेआब की तरह तड़पते रहते हैं, उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट का सहारा भी जो है वो हो तो, और बाकी भी वो सब और अगर अंदर चले जाते हैं उनके सहारे लेकर तो फिर वो सब अच्छा होता है। तो ये इमोशनल अटैचमेंट की जो आपने बात की, इमोशनल एसोसिएशन, इमोशनली पॉलिटिक्स को फॉलो करना, रिलीजियसली बल्कि मैं कहूँगी, किसी एक पॉलिटिशियन को, एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक ख्याल को, एक तस्वुर को फॉलो करना, इसके पीछे क्या रीज़न? मेरा ख्याल है एक तो ये इंसान की कुछ कमजोरी भी होती है और हमारे इस खित्ते की तो खास तौर पर कमजोरी है कि हमारे इस खित्ते में पर्सनैलिटीज को पूजा जाता है, आइडियाज को पूजा, आइडियाज को नहीं। मैं नहीं समझता कि आइडियाज, देखें जो हमारे दोस्त सोशलिज्म वाले थे उनको भी भुट्टो का सहारा लेना पड़ा, जबकि भुट्टो कोई सोशलिस्ट नहीं थे, वो तो तवील अरसे जो है वो उसी निज़ाम के अंदर रहे, अयूब खान के साथ रहे, सिकंदर मिर्जा से लेकर। तो उसके बाद वो चूंकि थोड़ा बहुत उन्होंने नारा लगाया तो वो लोग, क्योंकि वो खुद उस नजरिए के हामिल लोग जो है वो इस काबिल नहीं थे, उन्होंने उसका पर्सनैलिटी, इसलिए पर्सनैलिटीज को पूजा जाता है यहाँ पर। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, आजाद कश्मीर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? कैसे हैं आप? जी वालेकुम, मैं खैरियत से हूँ, डॉक्टर इमरान बेमराजा कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। बिल्कुल जी, बताएं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? मैं इनसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि इनकी माशाल्लाह बड़ी जमात और बड़ी पॉपुलर जमात है, लेकिन ये सीटें क्यों नहीं निकालते हैं इलेक्शन के दौरान? दोबारा पूछिएगा सवाल एक दफा, अगर आप रिपीट कर दें। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन में इनकी सीटें क्यों नहीं निकलती जमात इस्लामी की? बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे कॉलर आज़ाद कश्मीर से हमारे साथ मौजूद थे। हम कुछ वक्त में वैसे ब्रेक में जा रहे हैं, लेकिन मैं जरूर चाहूंगी अगर आप जवाब दें हमारे कॉलर। असल में देखें ना, जो मैं पहले बात कर रहा हूँ कि यहाँ की सियासत जो है इसमें एक सॉलिड और सही बात करना लोगों में पॉपुलर नहीं होता, ये पॉपुलर बात नहीं होती।
جھوٹے وعدے کرنا اور ایسی چیزیں کہ جو ہو ہی نہیں سکتی وہ بیان کرنا اور پھر اس کے چیزوں کا سہارا لینا. تو ہمارے ہاں کے الیکشن جیتنے کے لیے جو فیکٹرز ہیں ان میں ظاہر ہے کہ ایک پیسہ بہت بڑا فیکٹر ہے, بے تحاشا پیسہ خرچ ہوتا ہے, تو وہ ہمارے پاس اس طرح سے نہیں ہے ناجائز پیسہ. ہم نے تو بہت دیانتداری کے ساتھ ہی جو کلیکٹ کرنا ہے یہ وہ سارا. دوسرا جو ہے یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں بھی چاہیے اور ہمیشہ سے پیچھے سے وہ ایکسپورٹ ہوتی ہے, جبکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ نہ ہم اس کے کبھی کوئی ڈیمانڈ ہم نے کی ہے اور نہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے راضی ہو سکتی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ یہ بھی ایک بڑی سپورٹ سے ہم ہمیشہ محروم رہتے ہیں. بالکل, اینڈ آف کورس ڈفرینٹ فیکٹرز ہمیشہ انپٹ کرتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ کی فارم ہونے میں. مزید گفتگو کریں اس سے پہلے بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج بات کر رہے ہیں ہمارے سیاسی صورتحال کے حوالے سے. ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ ان لمیٹڈ ٹائمز ڈسکشن کیا جا سکتا ہے اور ایک ایسا ٹاپک ہے جس کا امپیکٹ آپ پر, مجھ پر اور ہم سب پر ہوتا ہے, چاہے آپ کسی بھی شہر سے بلانگ کرتے ہیں, کسی بھی پروونس سے بلانگ کرتے ہیں, جس بھی اسکول میں جاتے ہیں, جہاں بھی یونیورسٹی میں جاتے ہیں, جاب کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, ہر شخص پہ, ہر پاکستانی شہری پر اس چینج کا, جتنے بھی سیاسی چیزیں ہیں, جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت, ان کا ہم سب پر کلیکٹیولی فرق پڑتا ہے, اثر پڑتا ہے. کس طرح سے ہماری زندگیوں میں ان کا اثر پڑتا ہے اس کے بارے میں بریک میں جانے سے پہلے ہم نے کوشش کی کہ بات کریں, جہاں پر ہمارے بہت ہی خاص مہمان نے مینشن کیا کہ ہمارے ملک میں ایک پولیٹیکل, اگر ہم بات کرتے ہیں یا ایک جو ٹریڈیشن رہا ہے پولیٹیکلی, وہ یہی ہے کہ ہم پرسنالٹیز کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور وہ پرسنالٹی ہم ریلیجسلی فالو کرتے ہیں, جو وہ کہتی ہیں, جو وہ سوچتی ہیں, جو ان کے خیال ہوتے ہیں. اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم کرنٹ صورتحال کی بات کرتے ہیں, شہریوں کے لیے سب سے زیادہ مشکل وقت ہے. کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, ہم اسپیسیفک کسی کی کرٹیسائز نہیں کر رہے, کیا لگتا ہے صورتحال کو ہم قابو کر پائیں گے؟ دیکھیں جی, ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا ایمان بھی ہے اور ہمارا نقطہ نظر بھی ہے, نظریہ بھی ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا, جب تک ہم اس کی جانب لوٹ کر نہیں آتے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اس کو آپ ریلیجیس بات کہہ لیں یا اس کو آپ نظریاتی بات کہہ لیں, لیکن یہ ہے حقیقت. لیکن پاکستان بننے کے وقت لوگ قائد اعظم کے ساتھ جڑے تھے اس بنیاد پر کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. بچہ اس بات کو جانتا ہے. لیکن بعد میں آنے والی حکومتوں نے حتی المقدور کوشش کی کہ لا الہ الا اللہ سے پاکستان کو دور رکھا جائے. دستور بناتے وقت تو مجبوراً تھا کہ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد دستور میں وہ بنیاد رکھنی پڑتی تھی, لیکن عملاً اس پر کوئی پیش قدمی حکومتوں نے نہیں کی, کیونکہ پورے کا پورا وہ طبقہ اشرافیہ اور ایلیٹ کلاس وہ ظاہر ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ کام ہو. تو اس لیے انہوں نے اپنے, دیکھیں نا جی, ایک حکومت آتی ہے, ورلڈ بینک سے کوئی بندہ آ جاتا ہے, کبھی کوئی شوکت ترین آ گیا, کبھی کوئی پاشا آ گیا, کبھی کوئی فلاں آ گیا, کبھی کوئی وہ آ گیا, نتیجہ تو وہی رہتا ہے. عوام کے دکھوں میں تو کوئی کمی نہیں آتی. فارمولہ ادھر سے ادھر, کوئی اکنامک ماڈل یہ لگا دیا, اکنامک ماڈل وہ لگا دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی اصل کی جانب لوٹنا ہوگا اگر ہم لانگ ٹرم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے. ورنہ کہیں نہ کہیں ترقی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے. مارشل لا کے دور میں جب امریکہ کو ہماری ضرورت پڑتی ہے, پھر افغانستان کے لیے, یا ظاہر افغانستان ساتھ ہے تو ڈالر آنے شروع ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی کہ فلاں دور بڑا اچھا تھا, فلاں اچھا تھا, لیکن قرضوں میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے. ہماری جو سٹرکچر ہے وہ اسی طرح چلتا رہتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم فیکٹر ہے, ہمارے دستور میں بھی لکھا ہوا ہے, قرآن و حدیث میں تو ہے ہی ہے, کہ پاکستان کی معیشت سے سود کو خارج کیا جائے. اچھا 91 میں اس کا فیصلہ ہوا, شریعت کورٹ نے کیا, پھر اس کے بعد حکومت اپیل میں چلی گئی, پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, پھر اس پر اپیل کر دی گئی, پھر دوبارہ نیچے بھیج دیا گیا. ابھی یہ چند ہفتے پہلے فیڈرل شریعت کورٹ نے پھر اس پر فیصلہ کیا ہے. حکومت ٹرسٹ سے مس نہیں ہوتی. اب ظاہر ہے کہ آپ کے آئین میں لکھا ہے کہ سود نہیں ہوگا,
آپ آئین سے انحراف کر رہے ہیں. یہاں دیگر پارلیمنٹ کے معاملے میں تو آئین کو آپ بہت باریک بینی سے دیکھتے ہیں, جی وہ یوں ہوگا اور یہ وزیر اعلیٰ رہے گا یا نہیں رہے گا یا وزیر اعظم, لیکن وہاں اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ سیدھا سادہ لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز ہوگی اور یہ چیز نہیں ہوگی, اور آپ اس پر کان بھی نہیں دھرتے. بالکل, ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, توبہ ٹیک سنگھ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم, آواز سن پا رہے ہیں میری؟ السلام علیکم جی. جی, کیسے ہیں آپ؟ کون بات کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر. فاطمہ آپ سے ہیں, میں زمان بات کر رہا ہوں توبہ ٹیک سنگھ سے. جی بتائیں جی, کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ زمان بات کر رہا ہوں توبہ ٹیک سے. جی بالکل زمان, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. زمان ہمارے ساتھ موجود ہیں کال پر, توبہ ٹیک سنگھ سے. زمان آپ کچھ پوچھنا؟ جی بات صاحب سے حل کرنا ہے, پوچھنا ہے. تو رات کو ملتان میں پی ٹی آئی کا پاور شو, جی اس کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہلو بالکل جی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ پی ٹی آئی کے پاور شو کا آپ نے مینشن کیا, ذکر کیا ملتان میں, کیا پوچھنا چاہیں گے اسپیسیفکلی اس حوالے سے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو تحریک انصاف نے مریم نواز کے حوالے سے جو نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں, کہیں صفدر صاحب ناراض نہ ہو جائے, آیا کہ خلاف کیا چیز کی درس دیتی ہے بھی عوام نے اس طرح کی بات کی ہے؟ بالکل جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. زمان ہمارے ساتھ موجود تھے توبہ ٹیک سنگھ سے, جنہوں نے کچھ پولیٹیکل کرنٹ جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے وہ بات کرنا چاہ رہے تھے. میں اسپیسیفکلی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہوں گی اس حوالے سے, بٹ یہ ضرور سچ ہے کہ آئی تھنک ہمارے ہاں پولیٹکس کے اندر پرسنل اٹیکس بڑے عام ہیں, اور آف کورس ہر شخص جو کہ پولیٹکس میں ہوتا ہے, پولیٹیشین ہوتا ہے, حکمران ہوتا ہے الیکٹڈ گورنمنٹ میں یا پھر اپوزیشن کے اندر, ان کی پرسنل لائفز پہ کامنٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, اور ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے, اور آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم اس کو کبھی بھی انکریج کریں گے. اور آپ اگری کرتے ہیں اس بات کے ساتھ؟ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک رجحان ہے, جب پہلے بھی کسی نے کیا یا اب, اور یہ بالکل گوارا نہیں ہے کہ کسی پارٹی کا سربراہ اور سابق وزیر اعظم اور ذمہ دار شخص جو ہے وہ اس طرح کی عامیانہ بات کرے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جس کا فالوور ہے وہ جو بھی بات کرتا ہے لوگ چل پڑتے ہیں, اس کی تو جہاد دینا شروع کر دیتے ہیں. جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ پرسنالٹیز کو فالو کیا جاتا ہے نا, اور بالکل بھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہر شخص سے غلطی ہوتی ہے, ہر شخص کہیں نہ کہیں زندگی میں غلط ہو سکتے ہیں. تو آئی تھنک جب آپ آئیڈیل کسی کو ایز اے ہیومن بینگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو غلط کر ہی نہیں سکتے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کے فالوور جو ہے نا کسی بھی پارٹی کے یا لیڈر کے, اگر وہ تھوڑا سا حق کو دیکھ کر یا ناحق کو دیکھ کر اتنا ہی کہہ دیں, مطلب عمران خان نے یہ بیان دیا ہے, بالکل سرین غلط بیان ہے, یہ غیر اخلاقی بات ہے. اب اس کے فالوور اگر ان کو بے شک پی ٹی آئی میں رہیں, لیکن یہ تو کہیں کہ آپ نے غلط کہا ہے تو آئندہ سے وہ نہیں کہیں گے. جب وہ نون والے کو بات کریں گے, ان کے فالوور یہ کہیں گے تو وہ بھی نہیں کہیں گے. لیکن جب آپ اس کی توجیحات دینا شروع کر دیں گے تو نتیجتاً یہ ہے کہ وہ کل کو کوئی اور بات شروع ہو جائے گی. بالکل, ہمارے ساتھ پیر محل سے کالر موجود ہیں, بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون بات کر رہے ہیں؟ جی السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, اپنا نام بتائیے گا. آئی تھنک تھوڑا سا شاید سگنل میں ایشو آ رہا ہے, ایک دفعہ پھر میں پوچھ لیتی ہوں. پیر محل سے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم, آواز سن پا رہے ہیں میری؟ آئی تھنک تھوڑا سا سگنل ایشو ہے. اگر آپ چاہیں تو اس نمبر پر دوبارہ کال کر سکتے ہیں جو اسکرین پر موجود ہے, اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے. جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ پولیٹیکل ایشوز جو کہ اس وقت ہمارے ملک میں موجود ہیں, ان کا کیا اثر ہوتا ہے ہر شہری کے اوپر, ہر پاکستانی کے اوپر. کیا ہم سب کو مل کر ضرورت ہے کہ ہم اپنے نظریے کو بدلیں, اپنے پرسپیکٹو کو بدلیں, اور کس طرح سے ہم ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں, امیدیں رکھتے ہیں اپنے حکمرانوں سے, اور اکاؤنٹیبل شاید ہم ان کو اس طرح سے نہیں ٹھہرا پاتے جس طرح ہمیں ٹھہرانا چاہیے. کتنا ضروری ہے اکاؤنٹیبلٹی, چاہے کوئی بھی ان پاور ہو. دیکھیے یہ اکاؤنٹیبلٹی کا بھی جو حشر ہو رہا ہے اور ہوتا رہا ہے, مصیبت تو یہ ہے کہ اس کو بھی تو ظاہر ہے کہ لوگوں نے کچھ کرنا ہے نا جی. اب مصیبت یہ ہے کہ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر بندہ عوام کے سامنے بھی اکاؤنٹیبل ہو اور وہ جواب دہ ہو اللہ کے سامنے بھی. ہوتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو آج, لیکن ہو نہیں رہا. اصل میں ایک وکٹمائزیشن داخل ہو جاتی ہے اس میں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آپ کسی کا احتساب کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ضرور رکھ لیتے ہیں کہ کل کو میں اس کو انڈر پریشر کرنے کے لیے اسے استعمال کر لوں کوئی ایک آدھ فائل.
کچھ ہمارے مشینری کی بیوروکریسی کی اتنی نااہلی ہوتی ہے یا جانبداری ہوتی ہے کہ وہ بھی چیزوں کو ڈیلے کرتے ہیں اور پوری طرح نہیں ہونے دیتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کئی چیزیں مل کر اس احتساب کے عمل کو ناکام بنا دیتے ہیں. اچھا، آپ خود پالیٹکس میں ہیں آف کورس. ایک سوال جو کہ شاید ہم سب جو پالیٹکس سے ایسوسیٹڈ نہیں ہیں وہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے، شاید سمجھنا چاہیں گے، اقتدار کو چھوڑنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ لیکن یہ انسانی کمزوری ہے. انسانی کمزوری ہے کہ اس کے پاس دولت آ جائے تو دولت کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، اختیار اقتدار کو آ جائے تو اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. جس فیسیلیٹی کا وہ عادی ہو جائے اس کو چھوڑنا تو بہت مشکل ہے. یہاں پر صرف ایک بات ہے کہ جو شخص اس اختیار اقتدار کو اللہ کی طرف سے ذمہ داری سمجھے اس کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی مشکل نہیں ہے. میں جماعت اسلامی کا ضلعی امیر ہوں. مجھے آج یہ کہا جائے کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں تو میں یہاں اس آپ کے دفتر سے نکلنے سے پہلے میرا ریزائن ٹیبل پر ہوگا، اس لیے کہ میں اس کو ذمہ داری سمجھتا ہوں. یہ اعزاز بھی ہے لیکن یہ بیسیکلی ذمہ داری ہے. اس کے سامنے مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑنا ہے ایک ایک اپنے عمل کے بارے میں جو میں نے حلف پڑھا ہے. ہمارے ہاں حکمران جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ذمہ دار ہے، اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں کاشف، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم، آواز سن پا رہے ہیں میری؟ ایک دفعہ پھر میں پوچھ لیتے جی. کاشف بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ کاشف؟ فیصلہ سے بات کر رہا ہوں. اچھا جی، بتائیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ بتانا چاہتے ہیں؟ میں فیصلہ بات کر رہا ہوں. بالکل جی، میں پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ یا کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں فیصلہ بات سے کہ جو کل ملتان میں ہوا وہ اچھا نہیں ہوا. وہ مریم نواز صاحبہ سے انہوں نے کہا کہ وہ اچھا نہیں ہوا. بالکل سے بہت بہت شکریہ. کاشف ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے کالر فیصل آباد شہر سے، اور ان کا بھی وہی پوائنٹ ہے جو کہ پہلے ہم ایک دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. ڈیفینیٹلی ہم آپ کی رائے بہت بہت ویلیو کرتے ہیں. پر آپ بتا رہے تھے کہ آئی تھنک جس پوائنٹ پہ ہم پالیٹکس کو رسپانسبلٹی سمجھنے لگ جائیں، اکاؤنٹیبلٹی لینے لگ جائیں، نہ کہ اپنا حق جہاں پر ہم سمجھ بیٹھتے ہیں طاقت کو یا کسی رسپانسبلٹی کو یا کسی پولیٹیکل پوزیشن کو، وہاں پر ہر چیز مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب بھی ہم کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو ہماری امید ان سے یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ملک کا خیال کریں گے، ہماری عوام کا خیال کریں گے، چاہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہو، ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، زندگی کی جو نیسیسٹیز ہوتی ہیں اس حوالے سے ہو. لیکن کیا آج ہمارے ملک میں وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے بریک لیں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. سیریہ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج بات کر رہے ہیں پاکستان کی کرنٹ سیاسی صورتحال کے حوالے سے. ہماری کوشش رہی کہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے حوالے سے بات کریں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب بھی کوئی پولیٹیشین یا پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے، ان سے امید یہی ہوتی ہے کہ شہریوں کے مسائل کو حل کیا جائے گا. اس وقت ہم یہی چاہتے ہیں کہ چاہے وہ کرنٹ گورنمنٹ کی بات کریں، پریویس گورنمنٹ کی بات کریں، ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں یا اپوزیشن کی بات کریں، ہر طرح سے شہریوں کے مسائل حل ہونے چاہیے. اور ایک طرف جہاں پر ڈفرینٹ پولیٹیکل سٹرگلز نظر آتی ہیں، پاور سٹرگلز نظر آتی ہیں، لیکن عوام کے مسائل حل ہوتے ہوئے کسی بھی ڈائریکشن میں نظر نہیں آ رہے ہیں. آخر ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی پرائیورٹیز کیا ہیں، ہماری پولیٹیشن کی پرائیورٹیز کیا ہیں؟ کیوں ہر کوئی پاور سٹرگل میں لگا ہوا ہے لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ عوام کے مسائل کس طرف جا رہے ہیں یا عوام کی کیا زندگیاں ہیں؟ اور اگر ایک عام شہری کی آج ہم زندگی کی بات کرتے ہیں تو جتنے مسائل ایک عام شہری کو فیس کرنے پڑتے ہیں شاید ہی پوری دنیا کے اندر کسی کو فیس کرنے پڑتے ہیں وہ. اور اس وقت کی ضرورت ہے کہ نہ کہ ہم پاور سٹرگل میں لگے رہیں بلکہ ایکچولی میں شہریوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. گراس روٹ لیول سے شروع کر ہر لیول تک، ہر ڈائریکشن میں، ہر کمیونٹی پہ، ہر انڈسٹری کے اندر ہر کوئی سفر کر. اور اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہی ہے کہ ہم اپنے شہریوں کے مسائل کو حل کریں. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام جی، کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں آصف حسین بات کر رہا ہوں. جی بتائیں کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر یہ انہوں نے بات کی ہے کہ وہ لانگ مارچ میں آنے کے لیے، تو یہ کیا شاہ محمود قریشی وغیرہ تو اسد عمر یہ بھی اپنی بہنوں ماؤں کو لے کے آئیں گے؟
آپ کا بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہماری مائیں بہنیں میں ہے تو کیا وہ یہ بھی لے کے آئیں گے شاہ محمود قریشی اپنی فیملی کو, عمران خان اپنی فیملی کو؟ بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ہم نے ہمارے کالرز سے بات کی اور ڈیفینیٹلی جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم آپ سب کے اوپینین کو بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, آپ سب کو بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. اپنے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں کرنٹلی ہو رہی ہیں اور ضروری ہے کہ اس وقت جس طرح میں نے پہلے کہا انٹروڈکشن کے اندر کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ عوام کے مسائل کو حل کیا جائے, نہ کہ پاور اسٹرگل میں ہم سب مصروف رہیں اور ڈفرینٹ کبھی کسی کی طرف تو کسی کی طرف ہم اپنا رخ کر لیں. ایز اے کنٹری, ایز اے نیشن ضروری ہے کہ ہم اپنی طاقت کو سمجھیں کہ عوام سے ہی ہم کسی کو اقتدار میں لے کر آتے ہیں, اور جب کوئی اقتدار میں آتا ہے اس کی پہلی رسپانسبلٹی, اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ ہمارے مسائل, عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے. اور ہمارا کام ہے, ہمارا فرض ہے کہ آپ کے مسائل کو منظر عام پر لے کر آئیں. اگر آپ کی آوازیں کسی بھی طرح سے شاید پولیٹیشنز تک, اقتدار تک نہیں پہنچ پا رہی, تو وہ کام ہم آپ کے لیے کر سکتے ہیں. اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے حوالے سے ہم نے بات کی اور پولیٹیکل اسٹرگل یا جو کرنٹ صورتحال ہیں اس پر بھی ہم نے بات کی. آپ نے ایک بہت اچھی بات کی جو کہ انٹرسٹ کے حوالے سے تھی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایون دو ہم ایک اسلامک ملک ہونے کے باوجود یہاں پر اگر آپ کسی بھی طرح کا لون لیتے ہیں, کسی بھی طرح کی انفیکٹ اگر آپ کی بینکنگ کے حوالے سے کوئی ٹرانزیکشنز ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اور کیوں یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے ہم لوگوں کے؟ دیکھیں جی, یہ سود کا جو معاملہ ہے نا, ایک تو اللہ تعالیٰ نے اسے, یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے اور میرے نبی کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو کوئی شخص یہ ہمت مسلمان کر سکتا ہے انفرادی یا اجتماعی طور پر کہ وہ اللہ اور اس کے نبی کے خلاف جنگ لڑے, لیکن ہم لڑ رہے ہیں, چھوٹی سی بات نہیں ہے. اور اللہ کے خلاف جنگ لڑنے والا کبھی جیت نہیں سکتا. اس لیے یہ معاشی بدحالی ایک تحفہ ہے, یہ انٹرسٹ بیسڈ اکانومی کا. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بات یہاں کہتے ہوئے بڑی مجھے یعنی یہ تکلیف دہ بات ہے, جو اتنی سخت حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ سود کے 70 اجزاء ہیں, 70 حصے ہیں, اور اس میں سے کم تر حصہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے. اب اس سے بڑھ کر کوئی اس کی حرمت کی بات تو نہیں ہو سکتی. ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے, 1973 کے دستور میں کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ سود کا خاتمہ اس ملک میں سے ہوگا. قرآن نے حرام قرار دیا, نبی نے حرام قرار دیا, آئین کہہ رہا ہے کہ بالکل نہیں ہوگا. اس کے باوجود ہمارے قانون میں یہ سود موجود ہے. عدالت فیصلہ کرتی ہے, ہر حکومت باری باری, جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں وہ اپنا وکیل کھڑا کر دیتی ہیں, اپیل کر لیتی ہیں. سود کا سب سے بڑا جو میں اکنامیکلی پرابلم اگر بات کروں, باقی تو ظاہر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ سود جو ہے وہ آپ کی جو جتنا بھی سرمایہ ہے یا آپ کا کاروبار ہے اس کو گھٹاتا ہے, زکوٰۃ بڑھاتی ہے. لیکن ایک میں چھوٹی سی بات کروں, وہ یہ ہے کہ تمام نظام جو سود پر چل رہا ہے, ہماری فیکٹریاں, ہمارے کاشتکار یا ہمارے جو ہے وہ درمیان کے لوگ, وہ سود لے کر اگر کام کر رہے ہیں تو سود پہ کون کرتا ہے؟ دیکھیں نا جی, کسی نے جوتے کی فیکٹری لگائی ہے, وہ اس پر 17% یا 15% انٹرسٹ لے کر وہ جب آگے کرے گا تو اپنی جوتی کے اندر, لیدر کے اندر وہ 15% پرائس میں ایڈ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا نا جی. آگے جا کر مزید وہ اگلی فیکٹری میں مزید 15, تو یہ پے کون کرے گا؟ میں اور آپ. گویا کہ اگر ہم 100 روپے کی چیز خرید رہے ہیں تو اس میں 15 سے 20-25 روپے ہم سود ادا کر رہے ہیں. بالکل, جس طرح سے آپ نے یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا بڑا ضروری ہے. اور کیوں یہ ابھی بھی ہو رہا ہے, اس پر اور بھی سوالات ہوں گے, لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, بات کرتے ہیں. کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم, آواز سن پا رہے ہیں میری؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کون بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ ٹی وی کی والیوم کم کر دیں گے, بند کر دیں گے, تو میں آپ کو بہتر طریقے سے سن پاؤں گی. اور آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی ہے, اس لیے ہم اپنی ڈسکشن کی طرف واپس چلتے ہیں. ہم نے انٹرسٹ کے حوالے سے بات کی, کرنٹ سچویشن کیا ہے ہمارے ملک میں, پالیٹکس کے اس حوالے سے بھی ہم نے ضرور بات کی. اقتدار اور کیا فرض ہے کسی کا بھی جو اقتدار میں ہے, اس حوالے سے بھی ہم بات کرے تھے. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہمارے پاس چند ہی منٹ باقی ہیں, تو میں کوشش کروں گی کہ اگر ہم
रैप अप कर सके हमारे इस डिस्कशन को, यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ना सपोर्ट करते हुए सिर्फ अगर अवाम के लिए देखा जाए, अवाम के लिए सोचा जाए, तो क्या होना चाहिए आगे चलते हुए, और अवाम किस तरह से अपने लिए, हमारा क्या फ़र्ज़ है, हमारा क्या रोल है, किरदार है इस सिचुएशन के अंदर? मैं तो ये समझता हूं कि जी एक तो हर फर्द का अपनी जो जिम्मेदारी है वो तो उसको पूरी करनी चाहिए, एक आम मुस्लिम और शहरी होने की हैसियत से। यानी वो ये तवक्को करे कि हुक्मरान दयानतदार हूं और खुद बददयानत हो, वो ये करे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फैसला सही करें लेकिन वो खुद अपने घर में और अपने गिरदो नवाह में फैसले गलत करे। तो ज़ाहिर माशरे में ये सोशल जस्टिस की बात हमारे दस्तूर में की गई है, वो जस्टिस जस्ट अदलिया का जस्टिस नहीं है बल्कि वो पूरे माशरे पर फैला हुआ जस्टिस है। तो ज़ाहिर है कि हर शहरी का ये तो फर्ज है कि वो कम अज़ कम चंद असूल जो है जो तयशुदा हैं उनके मुताबिक वो सर्व करे और वो चले, यानी कि खुद जो मर्जी करता जाए और दूसरों के ऊपर तनकीद करे। और दूसरी चीज़ है बर्दाश्त, जो वैसे भी हमारे माशरे में कम है और मजीद कम होती चली जा रही है। सियासी बर्दाश्त भी हो और दीगर बर्दाश्त भी हो, किसी की बात सुनना है, उसका जवाब देना है, ये उसका हक है, तो ये भी करे। अच्छा, इसके अलावा मैं तीसरी चीज जो बड़ी ये है कि जब भी हम वोट डालते हैं, लेकिन उसके साथ हमारी सारी मुईशत, हमारा सारा कुछ जुड़ा होता है, जो हुक्मरान होता है तो क्या करते हैं वो सारे पाकिस्तान को ठीक करेगा। तो ज़ाहिर वोट पर आकर बात ठहरी। वोट डालते वक्त इतना जरूर देख लें कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक छोटे से वोट के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। यजीद को बैत नहीं किया था, जस्ट बैत वो मांगते थे, एक वोट ही मांगते थे ना, हमायत। अब बज़ाहिर तो यजीद जीत गया, लेकिन हकीकतन कौन जीता? हजरत इमाम हुसैन। हम इससे कतई नजर के कौन जीता है, कौन हारा है, कौन कमजोर है, हम अपने ज़मीर की बुनियाद पर एक शहरी को चाहिए कि वो जाकर डिब्बे में अपना वोट डाले। कोई जीता है, कोई हारता है, उस देखें कि कौन सी पार्टी जो है वो दयानतदारों की पार्टी है, कौन सी साफ सुथरी पार्टी है, किसके ऊपर करप्शन का कोई दाग नहीं है, जो अहल हैं, जिनके पास टीम है, जो कुछ करना चाहते हैं, पाकिस्तान इस्लाम के साथ मुखलिस हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारे मसले हल हो जाएंगे। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत और शुक्रिया। आखिर पे मैं थोड़ी सी बात कर लूं कि मैं ये समझता हूं कि जमात इस्लामी और सिराजुल हक साहब की क़यादत में हमने ये साबित किया कि जहां जहां हमें थोड़ा बहुत मौका मिला, कराची में या खैबर में, वहां हमने सर्व किया है और लोग उसकी मिसालें देते हैं। बिल्कुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे शो के लिए वक्त निकाला, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपनी पर्सनल लाइफ से अपना जो एक्सपीरियंस रहा उसको हमारे साथ और हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किया। एक दफ़ा फिर हम आपको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, आपको, आपकी फैमिली को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी ये जो कुर्बानी है वो हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।